नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने वाले हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए तो वज़ीर आज़म का क्या हैरानकुन जवाब था। इस पूरी सूरत हाल में DGISI का मामला क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस के दरमियान 3 मौक़े पर क्या इंतहाई अहम, जज्बाती और तकलीफ़देह नोयत का मुकालमा हुआ। इस मुकालमे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ये क्यों कहा कि जस्टिस साहब 1 मिनट ठहर जाएं। वज़ीर आज़म ने अदालत में मुक़द्दस गाय का जिक्र किस हवाले से किया, वो कौन सा मौका था जहां वज़ीर आज़म के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसके बाद एक जज साहिब ने किस तरह के जुमले अदा किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने वाले हैं और वो कौन से 3 मौक़े थे जहां प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के दरमियान इंतहाई अहम और तकलीफ़देह किस्म का मुकालमा हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब वज़ीर आज़म अदालत पहुंचे तो क्या 2 गैर मामूली वाक़यात हुए जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए, यानी अब तक सामने नहीं आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था और प्राइम मिनिस्टर ने भी तलब किए जाने पर यह फैसला कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब एक तो प्राइम मिनिस्टर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले और कमरा अदालत से में दाखिल होने से पहले ही जो कोर्ट रूम्स थे वो मुकम्मल तौर पर भर गए थे। बड़ी तादाद में वहाँ सहाफ़ी भी मौजूद थे और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। और इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान उस गेट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे जो जज साहिबान के लिए मुख्तस है और ऐसा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया, यानी वो गेट जो जज साहिबान के लिए डेडिकेटेड है, जो जज साहिबान के लिए मुख्तस है, उस गेट को इस्तेमाल किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एंट्री के लिए। अब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कमरा अदालत पहुंचे तो जज साहिबान ने उन्हें रोस्ट्रम पर बुला लिया और फिर फवाद चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि जज साहिबान आपको रोस्ट्रम पर बुला रहे हैं, क्योंकि कमरा अदालत में इतना रश था कि पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझ नहीं सके कि जज साहिबान उनसे क्या कह रहे हैं। फिर फवाद चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किया कि आपको रोस्ट्रम पे बुलाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इसे कोई अपनी अना का मसला नहीं बनाया। ना सिर्फ वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए बल्कि खुद जज साहिबान के सवालात के जवाबात देने के लिए वो रोस्ट्रम पर भी आ गए। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब रोस्ट्रम पर पहुंचे तो उससे पहले चीफ जस्टिस ने 3 बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे। एक तो उनका ये कहना था कि सानिया APS इंटेलिजेंस की नाकामी थी। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है। हम इंटेलिजेंस में नंबर 1 होने का दावा करते हैं, यानी हमारा ये दावा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में नंबर 1 हैं। और इसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जो लोग इस वाक़े को रोकने में नाकाम हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ से ये जो पूरी समाअत थी इसने एक नया रुख अख्तियार करना शुरू किया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि शोहदा के जो वालदैन हैं, यानी जो बच्चे शहीद हुए थे सानिया APS में, उनके वालदैन को सुनने वाला कोई नहीं। उस वक्त आर्मी के जो करते धरते थे वो मराद के साथ रिटायर हो गए और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सिपाहियों से पहले उस वक्त के जो आला अफसरान थे वो इस सानहे की जिम्मेदारी कबूल करते, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अब समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार भी किया कि साबिक आर्मी चीफ और जो दीगर जिम्मेदारान हैं
کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ جس وقت ثانیہ APS ہوا تھا اس وقت آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، تو چیف جسٹس کا جو مخاطب تھا اور چیف جسٹس جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا جنرل راحیل شریف کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا؟ اب اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور DGISI کا اس پورے معاملے میں جو ایک انکوائری ہوئی تھی تو کسی بھی فائنڈنگ میں ان کا نام اس طرح سے نہیں آیا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جائے۔ اب چیف جسٹس یہاں پر تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایکسپریشن تھا اس سے لگا کہ وہ تھوڑے ناراض نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ثانیہ APS میں چوکیداروں اور سپاہیوں کے خلاف تو کارروائی کر دی گئی، لیکن اصل میں یہ کارروائی اوپر سے ہونی چاہیے تھی، یعنی اعلیٰ افسران سے یہ کارروائی شروع ہونی چاہیے تھی اور پھر یہ کارروائی آہستہ آہستہ نیچے آنی چاہیے تھی۔ پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا، لیکن اس حوالے سے جو 3 بڑے زمینی حقائق ہیں وہ بھی اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان جب روسٹرم پر آئے تو 3 رکنی بینچ نے پرائم منسٹر سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ ان میں کچھ سوالات خاصی سخت ٹون میں بھی کیے گئے اور 3 ایسے مواقع تھے جن کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے درمیان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اہم جذباتی اور تکلیف دہ قسم کا مکالمہ بھی ہوا۔ ایک تو عدالت نے استفسار کیا کہ خان صاحب آپ بتائیں کہ اب تک ثانیہ APS میں کیا کارروائی ہوئی ہے۔ اب اس پر پرائم منسٹر نے اپنی بات شروع کر دی اور یہ بتایا کہ جس رات یہ ثانیہ ہوا تھا، یعنی جس رات APS کا یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا، میں نے اسی رات اپنی پارٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا، میں نے اپنی تمام جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں وہ اس وقت ترک کر دیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، اس لیے ہم نے ہنگامی اقدامات لینے کا فیصلہ کیا۔ اب اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ شہید بچوں کے جو والدین ہیں وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے اعلیٰ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے، یعنی یہ جو پورا بینچ تھا گھما پھرا کے یہ ریمارکس جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اس وقت کے DGISI کے گرد ان کے ریمارکس جو ہیں وہ گھومنے لگ جاتے تھے۔ اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے 3 باتیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی شہادت کا پوری قوم کو دکھ ہے، ان کو بھی بہت زیادہ اس بات پر صدمہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچوں کے والدین کو اللہ صبر دے، اور ہم ان کو معاوضہ دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں ان سے پہلے بھی ملا تھا، یعنی جب آرمی پبلک سکول پر یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی میں متاثرہ جو بچے شہید ہوئے تھے ان کے والدین سے ملا تھا، اور اب میں ان سے دوبارہ بھی ملوں گا۔ لیکن آپ یہ پتہ لگائیں کہ ہمارے جو 80,000 افراد مارے گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ کس وجہ سے مارے گئے، اور یہ بھی پتہ لگائیں کہ 480 جو ڈرون حملے ہوئے ان ڈرون حملوں کا ذمہ دار کون ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اس سانحے پر جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ سابق ریاستی عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس سانحے پر اخلاقی ذمہ داری سابق ریاستی عہدیداروں پر اگر عدالت کہتی ہے کہ عائد ہوتی ہے تو یہ بتایا جائے کہ کسی اخلاقی ذمہ داری پر کسی کے خلاف مقدمہ کیسے حکومت درج کر سکتی ہے۔ یعنی کوئی خدا نخواستہ راحیل شریف نے یا DGISI نے تو یہ دہشت گردانہ اقدامات نہیں کروایا تھا، ہاں ان کی کوئی اخلاقی ذمہ داری تو تھی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے بعد وہ ذمہ داری ادا بھی کی، اس کے متعلق ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر کا نقطہ یہ تھا کہ صرف اخلاقی ذمہ داری پر کیا ہم ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ اب اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب جب چیف جسٹس نے اس قسم کے ریمارکس دیے تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا اور کہا کہ 1 منٹ کے لیے جج صاحب آپ ٹھہر جائیں۔ جی ہاں، عدالت کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ بولے کہ جج صاحب آپ 1 منٹ ٹھہر جائیں
اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا کہ وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سابق فاٹا میں جو ڈرون حملے ہوتے رہے اس حوالے سے اپنا موقف بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں امریکی جنگ میں کودنے کی سخت مخالفت کی تھی، اور وہ واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے کھل کر اس وقت ڈرون حملوں کی بھی مخالفت کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو امریکی جنگ میں اس طرح سے نہیں کودنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو اے پی ایس لواحقین کا دکھ ہے، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا دکھ ہے، وہ پوری قوم کا دکھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو 80,000 لوگ ہمارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے، ہمیں ان کا دکھ بھی دیکھنا ہے۔ اور آپ اے پی ایس کے معاملے پر، یعنی آرمی پبلک اسکول پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس معاملے پر ایک اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنا دیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے چیف جسٹس اور بینچ سے استدعا کی۔ اب اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑی بات کی جو کہ پاکستان کے میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنی، اور اس کے اوپر بہت بڑی بڑی شہ سرخیاں بھی لگیں، اور وہ بات پرائم منسٹر نے یہ کی کہ عدالت سے پرائم منسٹر مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، یعنی اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آرمی کے سابق عہدیداروں پر کوئی اس وجہ سے مقدمہ وغیرہ نہیں کیا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کہ ہم ان کو کوئی مقدس گائے سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے یا کوئی آئین سے بالا تر ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے جو بات کی تھی کہ کسی اخلاقی ذمہ داری کے اوپر تو کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا، تو اب انہوں نے جو بال تھی وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دی۔ سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ حکم دیں کہ اس حوالے سے کارروائی کی جائے تو ہم ایکشن لیں گے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر آپ اپنے آرڈر میں کہیں کہ سابق آرمی چیف کے خلاف کارروائی کی جائے تو ہم کسی کو مقدس گائے نہیں سمجھتے، ہم یہ کارروائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا معاملہ تھا اس میں ایک اہم موڑ یہ بھی ہے کہ جو ریمارکس آئے تھے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے، اور ان سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید ثانیہ اے پی ایس کے بعد پاک آرمی نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یا جو شہداء کے وارثین تھے اور جو ورثاء تھے ان کو کچھ کمپنسیشن نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے کچھ زمینی حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس پوری سماعت کے دوران جو ایک اہم موڑ آیا تھا اس موڑ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک تو اے پی ایس جو حملہ تھا اس میں کل 12 دہشت گرد جو ہیں وہ انوالو تھے، جو ایکٹیولی انوالو تھے، اور اس دہشت گرد حملے کو بھارت کی سپورٹ حاصل تھی، اور افغانستان میں جو بھارتی قونصل خانے تھے وہاں سے ان دہشت گردوں کو مالی امداد بھی دی گئی تھی، اور اسی طرح جو لاجسٹک ایک امداد فراہم کی گئی تھی وہ بھی بھارتی قونصل خانوں سے کی گئی تھی ان دہشت گردوں کو۔ اور یہ جو 12 دہشت گرد تھے ان میں سے 6 جو دہشت گرد تھے ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک کا نام تھا عتیق الرحمان عرف عثمان، ایک کا نام تھا کفایت اللہ عرف کیف کاری، اس کے علاوہ سبیل عرف یایا آفریدی، مجیب الرحمان عرف علی، اور مولوی عبدالسلام کمانڈر۔ ان 6 دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا، یعنی جو براہ راست اے پی ایس میں ملوث تھے، ثانیہ اے پی ایس میں، اور 6 دہشت گرد ایسے تھے جن کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اے پی ایس کے بعد، یعنی اس اتنے بڑے سانے کے بعد، کئی دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت سنائی گئی، پھر اس سزائے موت پر عمل درآمد بھی ہوا۔ تو یہ تاثر کہ اس کے بعد، اس سانے کے بعد کوئی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی، یا ریاست پاکستان کوئی ناکام ہو گئی تھی ان دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے میں، تو یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہید بچوں کے ورثاء تھے، جن میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی کبھی کبھار احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، تو شہید بچوں کے ورثاء کو کمپنسیٹ بھی کیا گیا تھا، ان کی مالی امداد بھی کی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو پلاٹس وغیرہ بھی دیے گئے تھے۔ اور یہ جو کچھ حلقوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد یہ تاثر بنایا گیا کہ شاید کوئی آرمی اس وقت اس سانے میں ملوث تھی، یہ تاثر سراسر غلط ہے، اور یہ تاثر بھی مکمل طور پر غلط ہے کہ اس کے بعد آرمی نے
یہ جو بچے شہید ہوئے ان کے جو ورثاء تھے ان کو کوئی بالکل لاچار یا بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا۔ ان کو پلاٹس بھی دیے گئے تھے اور ان کی مالی امداد بھی کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک سانحہ تھا اور ان والدین کے لیے اتنا بڑا یہ کرب ہے کہ جس کی کوئی کمپنسیشن ممکن نہیں ہے، لیکن ریاست اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتی تھی وہ ریاست نے کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ہفتے تک کہا کہ ایک رپورٹ پیش کی جائے، پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس پر سگنیچر کریں، اور یہ بھی کہا کہ جس طرح کی ہم نے رپورٹ مانگی تھی بالکل اسی طرح کی ایک رپورٹ تیار کی جائے اور پھر عدالت میں پیش کی جائے۔ اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا ریمارکس دیتے ہوئے کہ پچھلے 7 سال سے کسی بڑے نام کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ آپ ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے ایک از خود نوٹس لیا ہے اور جو شہید بچوں کے والدین کی ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو آپ مد نظر رکھیں، اور اگر آپ کو سابق عہدیداروں کے خلاف کارروائی بھی کرنا پڑتی ہے تو وہ کارروائی بھی کریں، اور اس حوالے سے 4 ہفتے کے اندر آپ اپنی رپورٹ پیش کریں۔ اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اجلاس بلایا جس میں پرائم منسٹر عمران خان کے جو قانونی معاونین ہیں ان سے مشاورت کی گئی، بڑی ایک طویل ڈسکشن ہوئی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح سے انہوں نے عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کی اور وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے، روسٹرم کے اوپر جا کر انہوں نے خود جو جج صاحبان کے سوالات تھے جن میں کئی سوالات بہت تلخ نوعیت کے تھے، ان کے جوابات بھی بہت تحمل کے ساتھ دیے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالتی ریمارکس اور عدالتی ہدایات کی روشنی میں یہ جو رپورٹس ہے یہ 4 ہفتے میں کمپلیٹ کی جائے گی، اور عدالت میں مکمل عدالتی احترام کرتے ہوئے یہ رپورٹ سبمٹ کی جائے گی، اور عدالتی احکامات کے تحت ہی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔